बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महफिज चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे और माशाल्लाह से एक खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। ज़िंदगी के एक और खूबसूरत सुबह जिसका आगाज़ डेफिनेटली आपने अल्लाह पाक की बाबरकत नाम से किया होगा। आज का दिन जुम्मतुल मुबारक का दिन है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो कहा जाता है कि आज के दिन कुछ काम जैसे कि गुस्ल करे, पाक साफ कपड़े पहने, खुशबू लगाए, रुद पाका कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। दुआ के लिए हम हाथ उठाते हैं, अपने लिए बहुत कुछ मांगने की कोशिश करते हैं, लेकिन कबूलियत का हमें नहीं पता होता कि वो दुआ कबूल हुई है या नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर आप अपने वालिदैन को अपनी दुआ में शामिल कर ले तो डेफिनेटली कबूलियत के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो अपने माँ बाप के लिए जरूर दुआ करें, अपने अजीजों को अपनी दुआ में याद रखिए। और मैं ये भी साथ कहती हूँ कि आप सच सवेरा की टीम के लिए भी जरूर दुआ किया कीजिए और सच टीवी के मैनेजमेंट को भी दुआ में याद रखा करें कि आप लोगों के लिए माशाल्लाह से इतनी खूबसूरत, इतने रेलेवेंट मौज़ूआत लेकर आते हैं जिससे हमारी जिंदगी जो है वो खूबसूरत बन सकती है। और साथ ही साथ ये भी मैं कहती हूँ कि इस मुल्क की अमन सलामती के लिए भी आप लोग आज के रोज जरूर दुआ कीजिएगा। मौजू की जाने बढ़ते हैं नाज़रीन, आज का टॉपिक हमारा बहुत ही खूबसूरत है। हम बात करने जा रहे हैं कि इस्लाम एक मिसाली दीन है। नो डाउट नाज़रीन कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है और ये इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू को निहायत ही खूबसूरत बना देता है। ये दीन डेफिनेटली अमन, मोहब्बत, इंसाफ और भाईचारे का पैगाम देता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इस्लाम हमें इंसानियत की खिदमत करने का भी दर्स देता है, जिसमें अदल मसावात है, इल्म व अक्ल है और साथ ही साथ हुस्न इखलाक का दर्स देता है। एथिक्स की बात करते हैं राइट नाउ जो सिचुएशन में आप लोगों के सामने है, तो अगर आप दीन इस्लाम की तालीमात से वाबस्ता होंगे, आपको मालूम होगा, तो डेफिनेटली आप आला इखलाक का मुजाहरा करेंगे। और नाज़रीन ये जब हम दीन इस्लाम की बात करते हैं तो ये दीन सिर्फ इबादत तक जो है वो महदूद डेफिनेटली नहीं है, बल्कि इंसान की पूरी जिंदगी का एक जामे निज़ाम जो है वो फराहम करता है। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि इस्लाम सिर्फ मजहब नहीं बल्कि एक मिसाली तर्ज जिंदगी है। तो इसी पे हम बात करेंगे कि किस तरह से हम इस्लाम को समझ सकते हैं कि क्या ये डेफिनेटली वाकई एक मिसाली दीन है, लेकिन हम जब इसको समझेंगे, इस पे अमल करेंगे, तभी हमारी जिंदगी जो है वो खूबसूरत बनेगी। मेहमानों की जाने बढ़ते हैं ताकि अपनी इस खूबसूरत टॉपिक पे गुफ्तगू का आगाज कर सके। हमारी आज की पहली मेहमान जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, आप बहुत दफा इनको सच की स्क्रीन पे देख चुके हैं और भी बेशतर टीवी चैनल पे आप इन्हें देखते रहते हैं। जी मोहतरमा रुबीना अयूब साहिबा हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया रुबीना साहिबा आपके वक्त का। अगले हमारी मेहमान, इनको भी आप सच की स्क्रीन पर देखते रहते हैं और भी दीगर टीवी चैनल पर इनकी खिदमत आप देखते रहते हैं। जी हमारे साथ हैं मोहतरमा कंदील ज़ारा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया कंदील आपके वक्त का। नाज़रीन इनके साथ हमारी अगली मेहमान बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं, जी नात ख्वां हैं मदिहा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया मदिहा आपके वक्त का। मदिहा कहूँगी कि आप हमारे प्रोग्राम का आगाज़ हम दोबारा तरह से कीजिए, बिस्मिल्लाह करें। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, देखो तो देखे जाओ बराबर, देखो तो देखे जाओ बराबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम बेहुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोली दी है अज़ाने। हम बेहुदा से तर है ज़ुबाने,
घोलती है अज़ानें, बस एक सदा रही है बराबर, बस एक सदा रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला, तेरे हरम की क्या बात मौला। ताउम्र कर दे आना मुकर्रर, ताउम्र कर दे आना मुकर्रर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी मकबूल होंगी। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी मकबूल होंगी। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस्लाम एक मिसाली दीन। नो डाउट इस्लाम मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, तो इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जी, जनाब मोहतरमा रुबीना अयूब साहब। आप ही से आगाज़ करते हैं, बिस्मिल्लाह कीजिए, बताइए कि इस्लाम को मिसाली दीन क्यों कहा जाता है। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा की तरह मुझे याद किया और बड़े अच्छे टॉपिक के साथ आज हम बात करेंगे दीन इस्लाम के मुतल्लिक। यकीनन इस्लाम जो है वो एक बहुत मिसाली दीन है। सबसे पहले तो हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें दीन इस्लाम जैसी नेमत बख्शी और अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घरानों के अंदर पैदा किया। अगर अल्लाह ताला चाहते तो हमें किसी और घराने में, हिंदुओं के घराने में भी पैदा कर सकते थे, लेकिन ये अल्लाह ताला का करम है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया और हमें इस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और दीन इस्लाम जो है वो एक ऐसी नेमत है जिसको खुद अल्लाह ताला ने भी पसंद किया। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, यानी इस दीन इस्लाम को मैंने तुम लोगों के लिए पसंद किया। यही वो दीन है जो अल्लाह ताला का पसंदीदा भी है, अल्लाह ताला के नबियों का भी पसंदीदा है। दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आए, वो भी इसी दीन के रास्ते पर चले, उनकी भी तालीमात वही थी जो दीन की हमारे जो कुरान पाक के अंदर हमारे मजहब के अंदर जो बताई गई हैं। और फिर हमारे नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, उन्होंने भी हमें जो है वो इसी दीन की तालीमात समझाई। सबसे पहले हम इस दीन के हवाले से अगर हम अदल व इंसाफ को अगर हम देखें तो अदल व इंसाफ के बारे में हमें बड़े खूबसूरत जो है वो पैगामात मिलते हैं और बड़े अच्छे जो अदालती फ़ैसले हैं वो हमें मिलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात चूँकि हमारे लिए जो है वो बेहतरीन नमूना है, तो हम
ان کی زندگی کے ہی کچھ واقعات لیتے ہیں. جیسے آپ کے دور میں ایک عورت جو کہ قبیلہ مخزوم سے تعلق رکھتی تھی جس کا نام فاطمہ تھا. اس نے چوری کی تو چوری کے الزام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کے ہاتھ کاٹنے کا جو فیصلہ دیا. تو اس کی قوم کے جو لوگ تھے وہ سفارش کرنے کے لیے آ گئے اور لوگوں نے جو ہے وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے پاس جو ہے وہ سفارشی بنا کر بھیجا کیونکہ آپ کے محبوب تھے, وہ محبوب صحابی تھے. تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید کو آپ کے پاس بھیجا کہ سفارش کر دی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم برہم ہوئے, فرمایا کہ تم سے پہلے کی قومیں جو ہیں وہ اس لیے برباد ہو گئیں کہ ان میں اگر بڑا آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا, اگر کوئی غریب آدمی چوری کرتا تو اسے سزا دی جاتی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا. تو اگر ہم بلند اخلاق کے حوالے سے بات کریں تو قرآن پاک اس کے بارے میں فرماتا ہے کہ انک لعلی خلق عظیم, کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں. پھر ایک اور مقام پر فرمایا کہ لقد کان فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. ہمارے سامنے جو ہے ایک کوڑا پھینکنے والی عورت کی مثال جو بڑی ہم نے لوگوں نے کتابوں میں بھی پڑھا اور بچہ بچہ اس واقعے کو جانتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرتے تھے مکے کی گلیوں سے تو ایک بوڑھی خاتون جو تھی وہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی. روزانہ کی اس کی روٹین تھی کہ وہ آپ کے اوپر کوڑا پھینکتی تھی اور آپ کچھ نہیں کہتے تھے, آپ بس اوپر دیکھتے اور وہاں سے گزر جاتے. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بڑھیا نے کوڑا نہیں پھینکا. جب ایک دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے پریشان ہوئے, اس بڑھیا کے گھر میں داخل ہوئے. بڑھیا جو ہے آپ دیکھ کر پریشان ہوگی کہ پتہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں. وہ بڑھیا اصل میں بیمار تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا کو بتایا کہ میں تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا ہوں, تو وہ بڑھیا بڑی حیران ہوئی کہ میں کیا کر رہی تھی اور یہ شخص جو ہے وہ کیا کر رہا ہے. جب اسے پتا چلا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, تو اس نے بے اختیار جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور کہا کہ اسلام جو ہے وہ ایک سچا دین ہے, اس سے بڑھ کے سچا دین جو ہے وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس طرح کی بے شمار مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. سننے کو ملتی ہیں. قندیل آپ کی طرف آتے ہیں, آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے اپنے جو ہے وہ کچھ جملات اس کے اوپر کہ اسلام کو ایک مثالی دین کہا جاتا ہے, کیوں کہا جاتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس چینل کے تھرو لوگوں کو ایسی چیزیں ڈیلیور ہوتی ہیں جو آئی تھنک سو کہ بہت سے مارننگ شوز اور بہت سی چیزوں سے ہٹ کے جو ہے وہ ہم ایک ٹاپک کو رکھتے ہیں, لوگوں کو اویئرنیس دیتے ہیں اور لوگوں کو اس بات سے دوبارہ ان کا مائنڈ فریش کیا جاتا ہے کہ وہ آیا مسلمان ہیں اور اسی معاشرے میں رہتے ہیں اور ایک اسلام کی جو بنیاد ہے جس کے لیے ان کو بھیجا گیا ہے اسے ان کے مائنڈ کو ریفریش کیا جاتا ہے. تو جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے, اسلام ایک ضابطۂ حیات ہے, اسلام جو ہے وہ آپ کو ایک مکمل زندگی دے رہا ہے. پھر اسلام کے اندر اصول دین, فروغ دین, عقائد, اصول اور عدل, انصاف, ایسی ہر چیز موجود ہے جس سے انسان کو ایک مکمل زندگی مل چکی ہے اور انسان اس میں یہ مطلب اسلام کے دائرے میں رہتا ہوا اپنی زندگی کو ایک پراپر طریقے سے جو ہے وہ گزار بھی سکتا ہے. انسان کی پیدائش سے لے کے موت تک کا جتنا بھی سفر ہے اس میں اسلام میں ہر جگہ پہ اس کی بنیادیں, اس کے اصول, اس کی لیمٹس, اس کی کیا اس کا ڈیزینیشن ہونا چاہیے, کہاں پہ اس بندے کا معیار ہونا چاہیے, یہ اسلام میں اس کی پیدائش سے لے کے موت تک اس پہ فکس کر دیا ہوا ہے. ہم اگر دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں یا ہم پیدائشی طور پہ اسلام قبول کرتے ہیں, ہم اور کسی مذہب سے نہیں ہیں, تو میرے خیال میں اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے اگر انسان ایک مکمل زندگی اختیار کر لے تو اس کا جو موت کا سفر ہے, پیدائش سے لے کے موت کا جو سفر ہے وہ ایک بڑا خوبصورت سفر ہوگا اور اس میں اس کو کہیں پہ کوئی چیز سے ہٹ کے کوئی مشکل
نہیں پیش آئے گی. اور وہ اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے خدا نے جتنے پیغمبر بھیجے 1,24,000 پیغمبر رسولوں کے تھرو باقی جتنے میسج ڈیلیور کیے, قرآن میں جو قرآن کریم میں کلام بلاغت میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. لیکن اگر وہ اسلام میں رہتا ہوا اسلام کی چیزوں کو مکمل کر کے اپنے رسول اپنے خدا کے احکامات کو مکمل کر لے تو میرے خیال میں انسان ایک مکمل زندگی بھی گزار سکتا ہے, اور اس کا ہر خسارہ جو ہے وہ زندگی کا مکمل ہو سکتا ہے. موت کے اینڈ پہ آ کر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کوئی ایک ایسا دین چن لیا جہاں پہ میں خسارے میں تھا یا جہاں پہ مجھے نقصان ہوا, کہ خدا نے اسے اس دائرے اسلام میں رہتے ہوئے اتنی خوبصورت زندگی دے دی ہے, اتنا خوبصورت دین بنا کے ہمارے آگے پیش کر دیا ہے کہ اگر ہم اسے خوبصورت طریقے سے اپنا لیں, اڈاپٹ کر لیں, اس کے اصولوں پہ, اس کے عقائد پہ, اس کے عدل و انصاف پہ چلنا شروع کر دیں, تو آج کل کے دور میں انسان کو کوئی مشکل نہیں ہے. بہت خوبصورت بات کہی روبینہ یوب صاحبہ, کہ اگر قندیل نے کہا کہ جو اسلام ہمیں اصول دیتا ہے اگر ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں تو جو آج ہم جو ڈپریشن میں ہیں, انزائٹی میں ہیں, ہم اپنے آپ کو وہ ایک اطمینان میں نہیں دیکھ پا رہے, وہ خوشی ہم محسوس نہیں کر پا رہے, تو یہ ساری چیزیں ہمیں میسر آ سکتی ہیں. لیکن شرط یہ ہے کہ اسلام کے اصولوں کے اکارڈنگ ہم نے زندگی کو ڈھالنا ہے, شروع کرنا ہے. کچھ اصول ہیں جس میں ایک پہ آپ سے بات کرنا چاہوں گے, پھر ون بائی ون آگے چل کے قندیل سے بھی ہم بات کریں گے. شکر گزاری. اسلام میں قرآن میں بار بار یہ کہا گیا کہ انسان کو شکر گزاری کے ساتھ شکر ادا کرنا چاہیے, ہر حال میں اس کو اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. لیکن اس وقت کیا آپ دیکھتی ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر ہم لوگ شکر گزاری کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ دیکھیں بات جو ہے وہ وہیں پہ آ جاتی ہے کہ ہم بالکل بھی شکر گزاری نہیں کرتے. دیکھیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے تھے, کافی دیر آپ نماز کے اندر کھڑے رہتے تھے, آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتے تھے, تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں انہوں نے ایک مرتبہ آپ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے لیے تو جنت اللہ تعالیٰ نے واجب کر دی ہے, پھر آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے عائشہ کیا اب میں اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہ بنوں؟ تو اب دیکھیں کہ ایک شخص اگر بالکل اپاہج بھی ہے اور بالکل اس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کر رہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ ہونا چاہیے. وہ کیسے کہ وہ کھانا جو ہے وہ اس کے حلق سے جو ہے اس کے پیٹ کے اندر جا رہا ہے, وہ اس کھانے کو بآسانی جو ہے وہ نگل رہا ہے. تو قرآن پاک میں اس کی ہمیں بڑی خوبصورت مثال ملتی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لأزیدنکم, کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں زیادہ دوں گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں جب ہم پڑھتے ہیں, جب ملکہ بلقیس کو جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی اور ان کا تخت جو ہے وہ وہاں سے منگوایا, ان کے ملک سے اتنی دور سے ہزاروں میل کا سفر طے کر کے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنوں کو اور دوسری جو تمام مخلوقات تھی انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابعہ کیا ہوا تھا, ہوا کو بھی ان کے تابعہ کیا ہوا تھا. تو اس کے ذریعے سے جن نے وہ ملکہ بلقیس کا جو تخت تھا وہ لا کے یعنی اتنے گھنٹوں کا جو سفر تھا اور چند منٹوں میں لا کے آپ کی خدمت میں جب پیش کر دیا تو ان کی زبان سے شکر کے کلمات نکلے کہ یا اللہ میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ میرا رب مجھے آزما رہا ہے. وہ سمجھ گئے کہ میرا اللہ تعالیٰ جو مجھ پہ اتنا کرم کر رہا ہے تو میرا اللہ تعالیٰ جو ہے مجھے آزما رہا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ دیکھوں میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا نہیں. تو اس لیے انسان کو جو نعمتیں ملتی ہیں اسے چاہیے کہ وہ عاجزی اختیار کرے. لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ ایسا نہیں کرتے. انسان کے پاس مال آ جاتا ہے, جب اس کو کوئی عزت مل جاتی ہے یا کوئی اس کو کوئی شان و شوکت یا روب و دبدبہ مل جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ہر وقت وہ شکر گزاری جو ہے وہ اس کو اپنے ذہن میں رکھے. اگر وہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اپنی جو نعمتیں ہیں اس کے رستے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کھولتا چلا جائے گا اور اس کو زیادہ نعمتیں ملیں گی. بے شک قندیل, ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں, موسٹلی آپ نے بھی یہ چیز محسوس کی ہوگی, کہیں نہ کہیں یہ چیز ہم میں بھی آ جاتی ہے
کہ ہم اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے ان چیزوں کی یا اس لائف سٹائل کی اسٹینڈرڈ کی خواہش ظاہر کرنے لگ جاتے ہیں, لیکن اپنے سے نیچے جو ہے, جو چھوٹے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے, اس کو دیکھ کے ہم شکر ادا نہیں کرتے ہیں. یہ ایلیمنٹ ہم نے کیوں پایا جاتا ہے؟ ہم جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا کا بڑا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں مکمل پیدا کیا ہے. الحمدللہ. بالکل. میں اکثر خواتین میں یہ چیز دیکھتی ہوں یا فیملیز میں یہ کانسیپٹ ہے جی کہ جب پیدائش ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں بیٹی ہو, لوگ کہتے ہیں بیٹا ہو. میرا یہ کانسیپٹ ہے, اور مجھے بھی کسی نے یہ بات کہی تھی کہ آپ یہ کہیں کہ خدا جو دے مکمل دے, اس چیز کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب آپ بیٹی کو ہاتھ میں لیتے ہیں یا بیٹے کو ہاتھ میں لیتے ہیں تو خدا سے یہ شکر کریں کہ آپ کو خدا نے ایک مکمل اولاد عطا فرمائی ہے. پھر ہم جیسے جیسے پروان چڑھتے ہیں, چیزوں کو دیکھتے جاتے ہیں, تو ہمارے اندر شکر گزاری جو ہے وہ ہماری کچھ فیملی میں بھی ہونی چاہیے کہ ہماری مائیں ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے خدا کا شکر ادا کرو. ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بھی اور اپنے بچوں کو بھی آج کل برگر سٹائل بنا دیا ہے, تو ہم لوگوں نے اس چیز کو کانسیپٹ کو ہٹا ہی دیا ہے ٹوٹلی طور پہ کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں اور ہم خود بھی کہ جی ہم شکر کریں, جبکہ ہمیں نوازنے والا دینے والا اسی کی ذات ہے. اور ہم آج کل کے لوگوں کی یہ کانسیپٹ ہو چکے ہیں کہ آپ وہ کہتے ہیں جی ہم نے اپنی محنت سے پایا ہے. کچھ لوگوں کو تو تھالی میں پیش مل جاتا ہے, فیملی سے مل جاتا ہے, پکا پکایا دادا بابا کی جو ہے وہ جائیدادوں سے مل رہا ہے, لیکن کچھ لوگ محنت سے لے کے آتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ جو لوگ محنت سے آگے جاتے ہیں ان کے کانسیپٹ میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہمیں یہ ہماری محنت سے ملا ہے یا ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ لیا ہے. لیکن کچھ لوگوں کو جن کو پیش ہوا ملتا ہے تو ان کے اندر تو شکر گزاری ہوتی نہیں. نچلے طبقے کو تو وہ لوگ ٹوٹلی دیکھتے ہی نہیں نا. جب آپ کسی نے نہیں کہا کہ جب بھی دیکھو اپنے سے نیچے کو دیکھو, اپنے سے اوپر کو نہیں دیکھو, تم میں تکبر نہ پیدا ہو. تم میں تکبر, کیونکہ نظریں ہمیشہ نیچے رہیں گی تو ہم جان سکیں گے نا. اگر نظر نیچے رکھیں گے تو ہم اوپر کی پروان جو ہے اس کے بارے میں سوچ سکیں گے. لیکن ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہم نے نچلی سیڑھی پہ پاؤں رکھا تو ہم ڈائریکٹ اینڈ پہ چلے جائیں. لیکن ہم لوگ سٹیپ بائی سٹیپ چلیں, لوگوں کو دیکھیں کہ ہمارے سے نچلا جو طبقہ ہے وہ کتنی مشکلات سے گزر رہا ہے, ان کو چیزیں میسر ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی, اور پروردگار نے جو کچھ 2 وقت کی روٹی میسر ہو رہی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہمیں پروردگار نے شکر خدا ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار نے ہمیں یہ چیز دی ہے, ہم صاحب توفیق ہیں کہ ہم نچلے طبقوں کو دے بھی سکتے ہیں. ہمارے دماغوں میں یہ کانسیپٹ ختم ہو چکا ہوا ہے کہ یار نہیں ان کو نہیں دینا, بس اپنا لیول رکھنا ہے, اپنے اوپر والوں کو دینا ہے, وہ بھی دکھاوے کے لیے دینا ہے, برابری دیکھنا. لیکن نیچے والوں کو ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کو اپنی تکلیف دیکھنی ہے تو پہلے آپ نچلے کی تکلیف کو برداشت کرنے سمجھیں گے تو آپ کو اپنی تکلیف چھوٹی محسوس ہوگی. کہتے ہیں کہ ایک جگہ پہ ایک چھوٹا سا واقعہ یہ ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ میں بہت درد اور تکلیف میں ہوں. کسی نے کہا کہ آؤ میں تمہیں کہیں لے کے چلتا ہوں. جب وہ اس کو اس محفل میں لے کے گئے اور سب اپنی اپنی تکلیفیں بیان کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ میری تو تکلیف بہت چھوٹی ہے ان کی جگہ پہ. تو ہم جب لوگوں کی تکلیفوں کو سننا, میں کہتی ہوں کہ سننے سے آپ کے اندر حوصلہ, آپ کے اندر کی ڈیولپمنٹ بہت اسٹرانگ ہوتی ہے. آپ سنیں, آپ لوگوں کی تکلیفوں کو سنیں, لوگوں کی ضروریات کو سنیں. بے شک آپ دے نہیں سکتے لیکن آپ اپنے لفظوں سے ادا تو کر سکتے ہیں. قندیل یہ جو ہر انسان میں ہم ہر دوسرے انسان کے اندر یا ہر انسان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی تکلیف سے دو چار ہے. مجھے لگتا ہے یہ تکلیفیں بھی ہماری خود کی پیدا کی میں بھی خود کی تکلیفیں نہیں, ہم نے خود کی ٹینشنز پیدا کی ہیں. مطلب تکلیفیں پروردگار نے ہمیں جو دینی تھی شاید وہ دے دی, اب یہ ہم نے نا ایک آرٹیفیشل چیزیں پیدا کر لی ہیں. اچھا یہ میٹیریلسٹک چیزیں کہ آپ نے بات کی, بریک لیں گے, بریک کے بعد اس پہ ہم آتے ہیں کہ جب آپ دنیاوی بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے بھی کافی مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. تو مزید اس پہ بات کرتے ہیں آگے چل کے, بٹ آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلام ایک مثالی دین ہے, لیکن اس کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں, ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ اسلام کو مثالی دین کیوں کہا جاتا ہے اور کس طرح سے یہ ایک انسان کے لیے اوورآل سب کے لیے کتنا فائدہ مند ہے, اور کس طرح سے ہم اس کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو پرسکون اور ایک امن کا گہوارہ بنا سکتے ہیں. اسی پہ بات کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی قندیل زہرا صاحبہ. آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی یعنی کہ اسلام میں امن و محبت کا جو اسلام ہمیں درس دیتا ہے وہ کیا ہے. آپ اپنی بات مکمل کریں. میں بھی جیسے میں نے کہا نا کہ انسان کی جو فطرت ہے نا اور اس کا جو مزاج ہے وہ قرآن پروردگار کی طرف سے ہے. اس کی جو فطرت کے اندر جو چیزیں شامل ہیں نا وہ پروردگار کی طرف سے ہیں. بالکل ایسے کچھ مطلب پروردگار نے ہمارے اندر کچھ انسانوں کے اندر فطرتاً چیزیں پیدا کرتی ہیں,
कुछ हम कहते हैं ना कि फितरत से नहीं हट सकता, हाँ। नेचर कैन नॉट बी चेंज। Yeah. तो हम जब इन चीज़ों को देखते हैं तो हम अपने अंदर की जो फितरत है ना उसको रखते हुए, उसको समझते हुए अगर हम इस चीज़ को मान लें जी। कि परवरदिगार ने हमें ये चीज़ अता कर दी है, हाँ। परवरदिगार की तरफ से हमें ये चीज़ मिली है और हमने इसी पे इन्हसार करना है, तो हमारे अंदर सब्र भी आ जाएगा। हमारे अंदर जब सब्र का लेवल, हमारे अपना लेवल जो हमारे अंदर फितरतन है, हाँ। उसको अगर हम डेवलप कर लें, थोड़ा ज़्यादा कर लें, जी, जी। तो मेरे ख्याल में हम उस चीज़ को कहते हैं कि बराबर रखते हुए हम मोहब्बत की तरफ, अमन की तरफ, सुकून की तरफ चले जाएंगे। ऐसे। हमारे अंदर से जब जेलसी का कॉन्सेप्ट, हसद का कॉन्सेप्ट, कुरान में, परवरदिगार में, इस्लाम में हर जगह पे हसद को एक बहुत बड़ा शिर्क माना गया है, और जब इंसान के अंदर इन चीज़ों को, शिर्क और ये सब चीज़ें डेवलप ज़्यादा हो जाएंगी तो मेरे ख्याल में वो एहसासी तौर पे ना कमतर भी हो जाएगा, उसको ज़हनी सुकून भी नहीं मिलेगा, उसको किसी से प्यार भी नहीं रहेगा, उसको किसी से मोहब्बत, क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट लेवल, उसका कंपटीशन लेवल जो है वो चीज़ें बढ़ जाएंगी ऐसे। और वो उसके अंदर एक भाग अपनी जंग में लड़ना शुरू हो जाएगा। और जो आपकी अपने अंदर की जंग होती है ना, उसको अगर आप ज़्यादा बढ़ा लो जी। तो मेरे ख्याल में आप बहुत सी तकलीफों की तरफ, और आप दूसरों का भी सुकून बर्बाद करते हो। बिल्कुल ऐसे। अगर आपको अमन चाहिए, मोहब्बत चाहिए, तो सबसे पहले अपने अंदर अमन पैदा करो, अपने अंदर ठंडक पैदा करो, बिल्कुल। उससे आप बाकी माशरे में भी अमन दे सकते हैं। यदि पहले आप अपने अंदर की जंग से आप जीतो, जंग से लड़ें। हाँ। मैं कहती हूँ कि आप अपने जंग अंदर की लड़ें, जंग से जीतो, लड़ें। फिर आप आपका इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि आप अपने अंदर की जंग से लड़ें, उसके बाद आप माशरे पे वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करें, तो मेरे ख्याल में आप एक सुकून की लाइफ गुजार सकते। माशरे में नहीं कर सकती, आप अपनी फैमिली में, आप अपने घर में, क्योंकि हाँ। एक इंसान जब अपने अंदर जंग लड़ रहा होता है तो वो पूरे घर का सुकून बर्बाद कर देता ऐसे ही है। और जब पूरे घर का सुकून बर्बाद होता है तो फिर आप अपने इर्द गिर्द के लोगों का सुकून बर्बाद करते हैं। बिल्कुल। फिर आपके अंदर हसद का लेवल, आपके अंदर दूसरे को गिराने का लेवल, दूसरे को मारने का लेवल, आप किसी भी हद पे चले जाते हो। चले जाते और हैं। खवातीन के अंदर इस चीज़ को ज़्यादा पाया जाता है कि मतलब कि पर्सनैलिटी लेवल हो गया, उसके बाद फैशन पे और बाकी चीज़ों पे, उसके घर में सुकून क्यों है, वो अपने शोहर के साथ सुकून में क्यों रह रही है। जब ये चीज़ें एक दूसरी औरत देखती है तो उसका जो सब्र का अब देखें ना, ये वो चीज आ गई जिसमें हम वो कंपैरिजन की बात कंपैरिजन करते हैं। हाँ। तो जब आप उस औरत के अंदर सुकून होगा, उसके अंदर का जो कंपटीशन लेवल होगा वो बड़ा इतना हो, इस तरह होना कि जो मेरे घर में है, मैं उस घर अपनी चार दीवारी में सुकून में हूँ, तो अपने घर को सुकून दे सकती हैं, आप अपने माशरे को सुकून दे सकती हैं, अपने सराउंडिंग के लोगों को सुकून दे सकती हैं। जो आपके अपने अंदर का सुकून, मोहब्बत, प्यार सब चीज से अपने दिमाग की होंगी ना, तो मेरे ख्याल में आप बाकियों को भी सुकून दे सकेंगे, बाकियों को मोहब्बत दे सकेंगे। जो दिखावा हम कर रहे होते हैं, दिखावे की जिंदगी गुजार रहे हाँ। होते हैं, एक्चुअली दिखावा इज नथिंग। अच्छा, मैं भी उसमें ना मैं एक बात और कहूंगी कि कुछ लोग दिखावे की भी मोहब्बत करते हैं। हाँ। आप दिखावे की मोहब्बत ठीक है, उससे ये कि सामने वाले को थोड़ा सा सुकून तो मिल जाता है लेकिन अगर उस चीज को अपने अंदर रख लेना तो वो मेरे ख्याल में आपको अंदर हसद नहीं होना चाहिए और सामने जो है वो दिखावा नहीं होना चाहिए। ये दो चीजें भी बहुत आपको मैटर करती हैं। जो हम कायम करते हैं या मोहब्बत करते हैं, वो भी अपने किसी जाती मुफाद को जाती मुफाद के लिए मोहब्बत के अल्फाज कहते हैं ना कि कुछ लोगों के मुंह से मोहब्बत के अल्फाज झड़ते हैं। वो जो मोहब्बत के अल्फाज झड़ते हैं, उसके वो अल्फाज जितने जोर से बाहर आ रहे हैं, जितनी आप खूबसूरती से कह रहे हैं, उतनी खूबसूरती आपके अंदर भी होनी चाहिए और आपके अंदर हसद नहीं होना चाहिए। तो आपकी में कोई तजाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। उससे आप खुद सुकून में रहते हैं। आप मोहब्बत बांटेंगे। इस्लाम ने आपको कदम कदम पे मोहब्बत देने का, सुकून देने का, हुस्न सलूक देने का। जब आपका हुस्न सलूक लोगों के साथ अच्छा होगा तो आप अपने माशरे में एक मकाम भी अच्छा पैदा कर सकते हैं, आप अपना एक लेवल बहुत अच्छा होगा। कोई शक नहीं। मोहतरमा रुबीना अयूब साहब, आपकी तरफ आते हैं। इस्लाम के एक और पहलू जिसमें राइट्स के हकूक़ की बात की जाती है, हकूक़ अल्लाह भी हैं, हकूक़ुल इबाद भी हैं। फर्स्ट मैं बात करना चाहूँगी इस्लाम में जो औरतों के हकूक़ हैं, उस पर आप ज़रूर रोशनी डालिए कि इस बारे में इस्लाम क्या तालीम देता है, क्योंकि इस्लाम को एक मिसाली दीन कहा जा रहा है। तो इस्लाम से कबल जो औरतों का, जो बेटियों का हाल था, वो भी हमने पढ़ा, इस्लाम के बाद का जो है। बट मैं चाह रही हूँ कि दोनों को आप कंबाइन करें और उसको मौजूदा दौर के साथ रिलेट करें कि इस्लाम ने औरतों के हकूक़ के बारे में क्या तालीम दी। सबसे पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने औरतों को भी वही हुकूक दिए हैं जो मर्दों के हुकूक हैं। बस ज़रा एक बात कुरान पाक ने थोड़ी सी की है जिसके ऊपर अक्सर इश्यूज़ उठते हैं कि अर्रिजालु कव्वामून, के मर्द जो हैं वो औरतों को पर हुक्मरान है।
اس کا شاید لوگوں نے جو ترجمہ غلط کر لیا ہے یا کنسیپٹ لوگوں کے دلوں میں اس کا غلط آ جاتا ہے، حالانکہ یہ بات جو ہے وہ عورت کی سیفٹی کے لیے کی ہے قرآن پاک میں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ اگر عورت کا کوئی ولی یا سرپرست نہ ہوتا تو عورت جو ہے قصاب کی دکان پر لٹکے ہوئے گوشت کی مانند ہوتی، جو کوئی چاہتا اسے اٹھا کے اپنے گھر لے جاتا۔ آپ دیکھیں کہ مرد جو ہے اس کے جوتے بھی گھر میں پڑے ہوتے ہیں تو وہ ایک روب میں ہوتی ہے، کوئی اس پر آنکھ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک عورت جو ہوتی ہے اس کا خاوند ہوتا ہے تو وہ، بلکہ اگر خاوند نہ بھی ہو، مرد میں کوئی بچہ ہی اس کے ساتھ ہو، باہر وہ جا رہی ہو تو اپنے آپ کو محفوظ خیال کرتی ہے، بنسبت اس کے کانفیڈنس اس کے اندر آتا ہے، بنسبت اس کے کہ وہ اکیلی گھر سے نکلے۔ تو عورتوں اور مردوں کے بڑے پیارے حقوق اللہ تعالیٰ نے متعین کیے ہیں۔ خود حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا اس میں ایک عورتوں کے بارے میں ایک اہم بات کی کہ لوگوں اپنی عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق پورے کرو، عورتوں کا جو نان و نفقہ ہے اس کو ادا کرو، عورتوں کا جو حق مہر ہے وہ ان کو ادا کرو، یہ اس کی طرف توجہ دی گئی۔ اور عورتوں کے بارے میں بھی فرمایا گیا کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے خاوند کی غیر موجودگی میں اپنے بستر پر جو ہے وہ کسی کو آنے نہ دیں، اور اپنے گھر میں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر کسی کو نہ آنے دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ کیا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی تم گھر سے باہر کے کام کرو گے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم گھر کے جو اندر ہے جس میں گھر کی صفائی ستھرائی ہے، چکی پیسنا، آٹا گوندنا، یہ سارے کام جو ہے وہ تم کرو گی۔ تو عورت کے لیے اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر جو ہے وہ رہنا جو ہے وہ محبوب قرار دیا گیا، پسندیدہ قرار دیا گیا۔ پھر عورتوں اور اگر عورتوں کے حقوق کی بات کریں، مردوں کے حقوق کی بات کریں تو عورت کو ایک بڑا خاص حکم دیا گیا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ اور بنا بریک لینی، بریک کے بعد ناظرین یہ رائٹس پہ ہم مزید آگے چل کے بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں، اسلام ایک مثالی دین ہے اور ڈیفینیٹلی ایک مکمل ضابطہ حیات اسلام کو کہا جاتا ہے۔ اس میں بہت سارے اس کے پہلو ہیں جن کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، بہت سی ایسی ٹرمز کنڈیشن ہے جن کو فالو کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ نے زندگی کو خوبصورت رکھنا ہے۔ اسی پہ بات کرنے کے لیے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جی، جناب محترمہ روبینہ ایوب صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، محترمہ سعیدہ قندیل زہرا صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، اور ہماری نعت خواں مدیحہ قریشی ہمارے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ مہمانوں کا۔ روبینہ ایوب صاحبہ، آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلام نے جو عورتوں کے حقوق کے بارے میں ہمیں تعلیم دی ہے اس پہ آپ اپنی بات مکمل کر لیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، عورت کو اسلام نے ہر روپ میں عزت بخشی ہے۔ عورت اگر ماں کے روپ میں ہوتی ہے تو تب بھی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا ادب اور احترام کرنے کی ہمیں تاکید فرمائی ہے، اور اگر بیٹی کے روپ میں ہو یا بہن کے روپ میں ہو تب بھی عورت جو ہے وہ قابل احترام ہے۔ مثال کے طور پر ماں کے روپ میں اگر ہم لیں تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق جو ہے وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ۔ اس شخص نے دوبارہ پھر یہی سوال کیا کہ شاید اللہ کے رسول کسی اور کا نام لیں تو پھر مجھے میں باری باری جو ہے وہ سب کی خدمت کا شرف جو ہے وہ حاصل کر لوں۔ تو دوسری دفعہ جب پوچھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں۔ جب تیسری دفعہ پوچھا کہ یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمایا کہ تمہاری ماں۔ تو چوتھی دفعہ جب پوچھا تو فرمایا کہ تمہارا باپ۔ لیکن اس بات سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ باپ کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ کم ہے۔ عورت کی بات اس لیے کی گئی، ماں کی بات جو ہے وہ زیادہ اس لیے کی گئی کہ بچے جو ہیں وہ زیادہ تر ماں کی کسٹڈی میں ہوتے ہیں، گھر میں بچوں کی جو تربیت زیادہ ٹائم جو ہے وہ بچوں کا ماں کے ساتھ گزرتا ہے، اس لیے جو ہے وہ حدیث میں جو ہے ماں کا نام جو ہے وہ بار بار بتایا گیا۔ حالانکہ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے ماں باپ تیری جنت بھی ہیں اور تیری دوزخ بھی ہیں، اور ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ باپ جو ہے وہ جنت کا دروازہ ہوتا ہے۔ ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ میرا باپ جو ہے مجھ سے مال لے لیتا ہے، اور میرا باپ جو ہے میرے ساتھ یوں کرتا ہے، ایسے کرتا ہے، ویسے، یعنی اپنے باپ کے متعلق جو برائیاں تھیں، جتنی بھی باتیں تھیں وہ سب کرنی شروع کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ وہ ایک طرف بات نہیں سنتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے والد صاحب کو جو ہے وہ بلا کے لاؤ۔
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि इंतहाई बूढ़ा शख्स लाठी टेकता हुआ, ये हदीस के अल्फाज हैं। जब मैं इन अल्फाज पर गौर करती हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि वो शख्स कितना बूढ़ा था, कि हदीस के अल्फाज जो हम बताते हैं कि बहुत ही बूढ़ा शख्स जो है वो लाठी टेकता हुआ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि हाँ बड़े मियाँ बताओ कि ये तुम्हारा बेटा जो कहता है कि तुम इससे इसका माल ले लेते हो। तो उस बूढ़े शख्स की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि या रसूलल्लाह, बात ये है कि एक दौर था जब ये छोटा सा था, मैं ताकतवर था, मेरे पास माल था, मैंने इसके ऊपर खर्च किया, मैंने इसकी उंगली पकड़ के इसको चलना सिखाया, मैंने इसकी तरबियत की, मैंने इस पर अपना माल लगाया। आज ये इस काबिल है तो ये मुझे जो है बातें सुनाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। आपने उस शख्स का दिल भी नहीं तोड़ा, आपने बड़े खूबसूरत है, उसकी सरजनिश नहीं की, कोई उसको डांट नहीं पिलाई, आपने बड़े खूबसूरत अल्फाज उसके बारे में बयान फरमाए। कहा कि याद रख तू और तेरा माल, यानी तू भी, ये नहीं कहा कि सिर्फ तेरा माल, कहा कि तू और तेरा माल दोनों ही तेरे बाप की मलकियत हैं। तो इस्लाम ने मर्द और औरत के जो हुकूक मुतय्यन फरमाए हो बड़े खूबसूरत हैं। असल में एक दूसरे की जिम्मेदारियां हैं, एक के हुकूक जो है वो दूसरे के फराइज और दूसरे के जो फराइज हैं वो पहले बंदे के जो हुकूक में आ जाते हैं। यानी बड़ी खूबसूरती के साथ माशाल्लाह से इस्लाम ने चीज़ों को डिफ़ाइन किया है, बट अनफॉर्चुनेटली हम उनको समझ नहीं पाते प्रॉपरली। हम सिर्फ जो हमारे मुफाद तक चीज़ होती है उसको हम समझते हैं और बाकी चीज़ों को हम जब वो निगलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। कमलील ज़ारा साहबा, इस्लाम में इबादत के साथ साथ जो हमारे मामलात हैं उनको दुरुस्त रखने पर जोर क्यों देता है? इस्लाम में हकूक़ अल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद भी हैं। बिल्कुल ऐसे। और इस परवरदिगार ने अपनी जितनी भी इबादत हैं उससे पहले हमारे, जैसा कि खानम ने भी कहा, हमारे से हकूक़ुल इबाद के बारे में सबसे पहले सवाल होगा। और कहते हैं कि अगर हम किसी के साथ अदल और इंसाफ नहीं करेंगे तो रोज़े महशर भी जब तक वो माफ़ नहीं करेगा उस टाइम तक हम उस गुनाह से या उसके ऊपर जो जुल्म ढाया होगा या जो भी किया होगा उसकी माफ़ी जब तक वो बंदा खुद नहीं दे देता परवरदिगार की तरफ से भी माफ़ी नहीं होगी। तो परवरदिगार ने अपने हकूक़ुल इबाद के साथ साथ हकूक़ अल्लाह के साथ साथ हकूक़ुल इबाद की बड़ी पूछ है। हम हकूक़ुल इबाद पे तवज्जो देते हैं और देनी भी चाहिए। आज के माशरे में तो अगर हम 5 वक्त की नमाज़ पढ़ लें तो वो भी हमारे लिए हकूक़ अल्लाह, हम कहते हैं कि इबादत पूरे कर रहे हैं तो हम कहते हैं कि बस अब मुकम्मल हो गए, इस्लाम ने जो कहा था मैंने तो वो। लेकिन मैं भी जब हमारे पास कोई मुश्किल आती है या जब हम किसी मुश्किल में पड़ते हैं तो लोग हमें कॉल करते हैं या हम अपने उलमा को कॉल करते हैं या हम कुरान की तरफ जाते हैं, हम कहते हैं अपने घर में ख़त्म करवा लो, फातिहा करवा लो, ये मुसीबत टल जाएगी, सूरह बकरा का ख़त्म करवा लें और इबादत होगी, तस्बीहात होगी, हम फ़ौरन से जा नमाज बिछा लेते हैं। जब हमारे पे कोई तकलीफ आती है तो हमें हकूक़ुल इबाद याद आ जाते हैं कि हमने परवरदिगार की इबादत करनी है, हम उसकी इबादत से दूर हो गए। वरना तो हम 5 वक्त की जो नमाज को सजदे टेकते हैं वो उसके लिए हम कहते हैं बस हाँ हम 5 वक्त के नमाजी हैं। तो अल्लाह ने अपने हकूक़ुल इबाद की तरफ या हकूक़ अल्लाह की तरफ बड़ी तवज्जो दी है और हमारे पैगम्बरों ने जितनी इबादतें की हैं और उन इबादतों के थ्रू जो हमें मिला है ये आज वही चीज़ों का सिला है। और हमें अगर हम उन इबादतों को देख लें कि वो कितने आला मकाम पे और कितनी इबादतों की वजह से हम इंसान तक ये सब कुछ आया है, अगर हम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत पे जाएं, हम 14 मासूमीन की इबादत पे जाएं, पैगंबरों की इबादत पे जाएं, अगर हम दरियाओं में जो तस्बीहात हुई हैं हज़रत नूह की इबादत पे जाएं, उनकी मुश्किलात पे जाएं, तो बहुत सी चीज़ें जो हैं हमें उन इबादतों के बाद इस्लाम मिला। इस्लाम को एक मिसाली दीन ऐसे नहीं कहा गया, बड़ी इबादतों के बाद हमारे तक पहुँचा गया है, बड़ी पेश रफ्ता चीज़ों के साथ, बड़ी कुर्बानियों के साथ। करबला की कुर्बानियों के बाद हमें करबला के सब्र के बाद, ख़वातीन के सब्र के बाद और उन माओ बहन बेटियों का जो सब्र था उसके बाद जो हमारे पास इस्लाम आया, हमारे पास इस्लाम इतनी आसानी से नहीं पहुंचा। हम आज जिस इस्लाम को मान रहे हैं हम वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मान रहे हैं। अगर हम अपने इस्लाम को समझ लें, उसका मुआजना कर लें कि ये इस्लाम हम तक कैसे पहुंचा। कल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद इस पे हम बात करते हैं। नो डाउट नाज़रीन के
اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اگر ہم ان چیزوں کو سمجھ لیں تو ڈیفینیٹلی ہماری زندگی آسان ہو جائے گی. بریک کی جانب بڑھے, بریک کے بعد مزید ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سے ذرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں کہ اسلام ایک مثالی دین ہے, لیکن اس سے قبل ہمیں اس مثال کو سمجھنا ہوگا کہ مثالی کیوں کہا جا رہا ہے, کیا ہمارے لیے آسانیاں رکھی ہوئی ہیں, زندگی گزارنے کی کیا ٹرمز کنڈیشن اسلام نے ہمیں دی ہیں, کس طرح سے ہم نے اپنے معاملات کو رکھنا ہے, کس طرح سے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد پہ ہم نے توجہ دینی ہے, اسی پہ بات کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی قندیل, آپ اپنی بات مکمل کر لیں کہ اسلام نے عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات پہ زور کیوں دیا. معاملات میں جیسے کہ اپنی بات کو کمپلیٹ کرتی کہ اگر ہم اسلام کو سمجھنا چاہیں تو کربلا کی قربانی کے بعد, کربلا کی قربانی ایک عظیم قربانی تھی, اس میں صبر بھی تھا, اس میں شجاعت بھی تھی, اس میں اخوت بھی تھی, اس میں عدل بھی تھا, اس میں انصاف بھی تھا, اس میں صبر کی وہ منزل تھی کہ جس کا رہتی دنیا تک کوئی بھی مقام نہیں ہے, رہتی دنیا تک ہم وہ صبر کر نہیں سکتے. اور اس قربانی میں سب سے بڑی چیز شکر گزاری تھی. تو سجدہ شکر تھا جگہ جگہ پہ, 72 شہداء کے سجدے, امام حسین کے جوان بیٹے کی جو لاش پہ پہنچتے ہوئے جو سجدہ شکر تھا, اور آخری مولا حسین کا جو سجدہ شکر تھا. اگر ہم ان سب چیزوں کو دیکھیں اور ہم ان سب چیزوں کو سمجھ لیں, اور قدم قدم پہ بیویوں پہ جو مصیبتیں ہوئیں کہتے ہیں, اور اس پہ بھی وہ صبر شکر ادا کر رہی ہیں, ان کو جو کھانے کو مل رہا ہے, جو ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, پھر اس میں بھی عبادات نہیں ہے. پھر بھی یہ تمام صورتحال کے بعد بھی بیوی کہتی ہے کہ میں نے تو کربلا میں سوائے خوبصورتی کے کچھ دیکھا ہی نہیں, اور اتنے خوبصورت طریقے سے پھر اسلام کو ہمارے تک پہنچایا گیا. تو ہم ان سب چیزوں کو اگر سمجھنا شروع کر دیں, ہم ان سب چیزوں کو اپنے اندر ڈھالنا شروع کر دیں, تو ہم اسلام کو بڑے خوبصورت طریقے سے اپنا سکتے ہیں. ہم اسلام کوئی مشکل دین نہیں ہے. اگر لوگ کہتے ہیں جی کہ اسلام میں تو یہ لمٹس ہیں, یہ رکاوٹیں ہیں, یہ لائن بارڈر ہے, یہ ایسے ہے. کہیں ہم نے جو دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں, اسلام کو جو پھیلانے والے, جو آج کل کی جو ہم بات کرتے ہیں, انہوں نے دین کو بڑا مشکل ترین کر کے جو ہے نا وہ ہر انسان نے نا اپنا دین بنا لیا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ جی شاید تعلیم کی کمی یا اسلام کی ان چیزوں کو وہ اپنے اندر ڈھاتے نہیں ہیں پہلے, یا ان کو سمجھتے نہیں ہیں اور لوگوں تک ڈیلیور کر دیا. تو میں کہتی ہوں کہ ہمیں اس چیزوں کو جب خدا نے ہمیں خود قرآن کلام بلاغت دے دیا, ان کی تفسیر دے دی, تو ہم آج کل کا جو بچہ خود پڑھیں, خود سمجھیں, اپنے خدا سے اپنے رابطے کو اتنا مضبوط رجوع کریں کہ آپ کو چیزیں سمجھ آئیں. تحقیق کرنا اور تحقیق کے ساتھ کسی ایسے علماء تک پہنچنا یا کسی ایسے شخص تک پہنچنا جو آپ کی ڈائریکشن اسلام کی طرف سیدھی لے کے جائے, جس کا اعتقاد, جس کی بنیاد, جس کی ہر چیز کی ڈائریکشن ہو, اس تک اگر لے کے جائیں تو آپ بڑے خوبصورت طریقے سے اسلام تک پہنچ سکتے ہیں. اور اگر میں کہتی ہوں کہ اگر آپ اسلام میں آپ چیزوں کو نہیں سمجھ رہے, نہیں دیکھ رہے, آپ کی ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے نا, آپ خدا کی جو بھیجی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اپنے محدود کر لیں, اور اس تک آپ عبادات بھی کریں, عدل و انصاف بھی کریں, قرآن سے تعلیم و تربیت لیں, اپنے گھر کے معاشرے کو ہر چیز کو اسلام کے مطابق چلائیں, تو میرے خیال میں آپ کی زندگی اتنے میں گزر جاتی ہے. اور آپ کو کسی دوسرے کی اتنا کانسیپٹ اور ان سب چیزوں کو لینے, کیونکہ آپ جتنا زیادہ آج کل چیزوں میں جائیں گے نا, آپ کو بہت مسئلے دشوار ہوں گے. جتنے دنیاوی آپ مال اکٹھا کریں گے آپ کے لیے دشواریاں اتنے ہی بڑھتی جائیں گے. مال پہ اگر ہم بات کریں تو ہم اکٹھا تو کریں گے, لیکن ہم ساتھ لے کے کیا جائیں گے سوائے ایک کفن کے. تو ہمارے کفن کا, اور ہم نے یہ بھی نہیں کہ ہم کہیں کہ ہم نے بہت کوئی اچھا خوبصورت کلر کا یا بہت اچھا ایک سفید کفن لے کے جانا ہے, اور سادہ کپڑے کا, اور اس میں بھی کپڑا بھی سادہ, کوئی ہائی لیول کا یا اس کا نہیں. تو ان چیزوں کو اگر انسان اپنے طریقے سمجھنا شروع کر دے نا, تو میرے خیال میں زندگی بہت آسان ہو جائے گی. بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ اگر ہم اس کانسیپٹ کو سمجھ لیں کہ ہم نے ساتھ لے کے کیا جانا ہے, اور ہم نے جو یہ اکٹھا کیا, وہ میں کل ایک ویڈیو سن رہی تھی, اس میں اس نے کہا کہ ہم لوگوں کا کیا ہے کہ ہم ساری زندگی جوڑتے ہیں, جوڑ میں کہتی ہوں کہ ہم بھی ایسے ہیں, ہم جوڑتے ہیں, لیکن ہم نے کیا لے کے جانا ہے, اور ہم اپنی زندگی میں کیا اس جوڑنے سے کچھ سکون حاصل کر رہے ہیں.
اگر ہم کہتے ہیں نا کہ میرے اندر حسد پیدا ہو رہا ہے، ہم جوڑ تو رہے ہیں، لوگوں سے کھینچ تو رہے ہیں، اس کو یوز بھی تو نہیں کر رہے نا، اپنے اندر سکون بھی پیدا نہیں کر رہے. تو جو چیزیں جوڑ رہے ہیں وہ اعلی اخلاق چھوڑ کے جائیں گے، جو ساتھ لے کے جائیں گے وہ اپنی اعمال لے کے جائیں گے. جو چیزیں ہیں ان کو اپنی زندگی میں یوٹیلائز کر دیں، اپنے آنے والے جو ہیں ان کو اتنا دے جائیں کہ وہ بھی محنت کریں اور کمائیں اور کھائیں. مطلب اتنے میں لیول میں اگر زندگی کی بات رکھیں پاک ذات میں کیا ہے تو ہمیں اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے. وہ تو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو بھی رزق دے رہا ہے، رہنے دیتا ہے. اور دیکھیں پرندے ایک واضح اگزامپل ہے کہ وہ جب رات کو واپس اپنے گھونسلے کی طرف لوٹتے ہیں تو وہ خالی ہاتھ ہوتے ہیں. بالکل. صبح پھر وہ ایک امید کے ساتھ گھر سے نکلتے ہیں اور اپنا پیٹ بھرتے اور رات کو پھر واپس. تو ہم ان پرندوں سے کیوں نہیں سیکھتے؟ تو اس طرح کے کچھ معاملات ہیں ناظرین ڈیفینیٹلی جن پہ ہمیں بات کرنے کی، جن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مدیحہ آپ کی طرف آتے ہیں، درخواست کرتے ہیں کہ خوبصورت سا کلام ہمیں سنائیے. بسم اللہ کیجیے. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ مدیحہ. جی روبینہ ایوب صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں. اسلام میں تعلیم حاصل کرنے پہ کیوں زور دیا گیا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں ایک تو تعلیم ہوتی ہے، ایک تعلیم جو ہے سب سے پہلے میں اس کی بات کروں گی جو انسان کے اندر ہوتی ہے. وہ انسان کو سکھاتی ہے کہ یعنی وہ ایک شعور ہوتا ہے جو انسان کے اندر ہوتا ہے، وہ خود سے ہی ہوتا ہے، جیسے وہ وقت کے ساتھ ساتھ تجربے کے ساتھ حاصل ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر جو ہماری مائیں ہیں، ظاہر ہے وہ پہلے تو ہماری طرح ہی تھیں، لیکن جب وہ نکاح کی دنیا میں قدم رکھتی ہیں
جب ان کے بچے پیدا ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچتے ہیں کہ ماں جو ہے وہ ہم کتنا بھی پڑھ لکھ جائیں لیکن جو ماں ہماری تربیت کر سکتی ہے وہ چیزیں جو ہیں ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، وہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تعلیم جو ہے سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ تو ظاہر ہے ہر دور میں ہونا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہے نصف صدی تک جو ہے وہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ انہوں نے جاری رکھا، اور ان سے بڑے بڑے مسائل جو ہے وہ صحابہ کرام پوچھا کرتے تھے۔ تو اسی طرح تعلیم جو ہے وہ انسان کے اندر شعور پیدا کرتی ہے، آگہی پیدا کرتی ہے، انسان کو اچھے اور برے کی پہچان سکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ پڑھا لکھا اور ان پڑھ جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اندھا اور بینا جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ تو یہ اہل علماء کی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورہ لقمان۔ یہ لقمان جو ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ یہ کوئی اللہ کے نبی نہیں تھے، کوئی پیغمبر نہیں تھے، کوئی رسول نہیں تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کو اتنی زیادہ پسند آئیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان نصیحتوں کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، اور لقمان جو ہے ان کو جو ہے وہ بہت بڑا حکیم کہا۔ حکیم کا مطلب ہے دانا شخص، جو جس کے پاس عقل ہوتی ہے، سمجھ ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو جو ہے وہ سنا ہے کہ 4000 سے زیادہ نصیحتیں انہوں نے لوگوں سے سنی، اور اس میں سے انہوں نے چند ایک کا انتخاب کیا، اور اپنے بیٹے کو انہوں نے سب سے بڑی نصیحت جو وہ یہ کی کہ جو جاہل ہیں ان سے متھا نہیں لگانا، اور تو رائی کے برابر بھی اگر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو سامنے لے آئے گا۔ یعنی اس بات کا مطلب یہ ہے، اگر ہم اس بات کی گہرائی میں جائیں تو تعلیم ہمیں یہ شعور سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں گے، ہم جو بھی مطلب تعلیم حاصل کر کے ہم جو بھی اچھی باتیں ہم سیکھتے ہیں ان کو اگر ہم آگے نہیں پہنچائیں گے یا ہم اپنی ذمہ داری جو ہے وہ پوری نہیں کریں گے، تو ہم اپنی ذمہ داری اگر نہیں پوری کریں گے تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ موسٹلی آپ نے دیکھا ہوگا، ہم یہ بھی لفظ سنتے ہیں پڑھا لکھا جاہل، یہ لفظ ہم بہت سنتے ہیں۔ اٹ مین کہ اگر اس نے ڈگری تو لے لی، وہ ویل ایجوکیٹڈ جو اپنے آپ کو کہہ رہا ہے، لیکن جو اس تعلیم کا مقصد تھا بنیادی وہ اس سے کہیں ہٹ گیا، اس کے اندر وہ شعور، وہ ایک جو رسپیکٹ، وہ جو ایک ڈاؤن ٹو ارتھ ایک شخصیت نظر آنی چاہیے تھی، وہ نہیں آ رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے سیکھا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی اور جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نوری ہے نہ ناری ہے۔ اب علم حاصل کیا انسان نے، انسان اپنے آپ کو بہت بڑا عالم سمجھے لیکن وہ گھر میں بیٹھ جائے تو اس کی جو پڑھائی ہے اس کو تو زنگ لگ جاتا ہے، وہ پھر لوگ گھر کے لوگ ہی اس کو تانا دینا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ جو ہے وقت برباد کر رہا ہے اور یہ پڑھا لکھا جاہل جو ہے وہ ایسے لوگوں کو پھر یہ القابات ملتے ہیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جو وہ سیکھتا ہے اسے چاہیے کہ سیکھنے اور سکھانے کا عمل جو ہے وہ جاری رکھے، جو خود سیکھتا ہے وہ دوسروں کو بھی آگے سکھائے، دوسروں کو بھی سکھائے۔ بالکل قندیل زہرا صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، کچھ اور اسلام کے پہلو جس میں غریبوں اور ضرورت مندوں کی، مسکینوں کی، یتیموں کی جو ہے وہ بات کی جاتی ہے۔ موجودہ دور کے اندر کیا جس طرح اسلام نے ڈیفائن کیا کہ بھئی یہ غریبوں کے، یہ ضرورت مندوں کے، بیواؤں کے، مسکینوں کے، یتیموں کے یہ رائٹس ہیں، تو کیا اس وقت ہم ان کے جو حقوق ہے اس کو محفوظ کیے ہوئے ہیں؟ اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ یا کہہ لیں کہ ہم اپنے خمس کا حصہ جو ہے وہ غریبوں مسکینوں میں جو ہے وہ دے دیتے ہیں، لیکن زکوٰۃ یا خمس جو ہے وہ ہم صرف رمضان میں نکالتے ہیں، اگر اور وہ بھی پورا حصہ نہیں نکالتے جو اسلام نے ایک پرسنٹیج رکھی ہوئی ہے، اس میں بھی ہم کچھ لوگوں کو کانسیپٹ ہی نہیں پتا، کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے دینا کس کو ہے، اور جو دے رہے ہیں وہ انہی کو دیے جا رہے ہیں جو وافر مقدار میں لے رہی ہیں، وہ ایک جگہ سے نہیں کئی جگہوں سے لے رہی ہیں۔ اور میں یہ معاشرے میں یا آپ اگر نظر دوڑائیں تو ہم سنتے بھی ہیں کہ ایک ہی گھر کے بندوں کو 5-5 6-6 راشن مل جاتے ہیں، اور ان کے سال ایون کہ وہ ان کو آگے سیل آؤٹ بھی کر دیتے ہیں۔ میں نے یہ اپنے دوسرے کے حق پہ میں نے یہ اپنی میٹ سے بھی سنا کہ ہمارے پاس وہ میں نے پھر باجی سیل کر دیے،
تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ جن کو مل رہا ہے ان کو پھر بہت مل رہا ہے, اور کچھ سفید پوش ایسے ہیں جو شرم کے طرف نہیں مانگتے, اور ہم لوگ ان کو دیتے بھی نہیں. ہم کہتے نہیں یار ان کو ضرورت نہیں ہے. یا ہم لوگوں کو چاہیے کہ اب سب سے پہلے کہا گیا نا کہ اپنی چار دیواری, اپنے ہمسائے, اپنے پڑوسیوں کو, اپنے خاندان والوں کو دیکھیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے پورا سال, میں کہتی ہوں جو بندہ کما رہا ہے یا جو بندہ دینے کی حیثیت رکھتا ہے, پروردگار نے ہر ایک کو دینے کی توفیق دی ہے. کنڈیل بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم یہ پوائنٹ ہے ہمارے اس وقت معاشرے کے اکارڈنگ یہ چیزیں ہیں. تو ناظرین ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں, اسلام ایک مثالی دین ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے, لیکن اس کو ہم نے سمجھنا ہوگا, نہ صرف سمجھنا ہوگا بلکہ پریکٹیکلی عملی طور پہ اس کو اڈاپٹ بھی کرنا ہوگا. اپنے معاملات جو ہیں وہ ہمیں درست کرنے ہوں گے, تبھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ اسلام کو جو ہے وہ مثالی دین کیوں کہا جا رہا ہے. اسی پہ ہم بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی قندیل, ہم آپ سے ہی بات کر رہے تھے کہ اسلام میں جو غریبوں کے, ضرورت مندوں کے, مسکینوں اور یتیموں کی جو رائٹس کی بات کی جاتی ہے, کیا ہم وہ محفوظ کیے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی بات مکمل کریں. بالکل, میں آپ کو یہی بتا رہی تھی کہ ہم لوگ اپنی چار دیواری میں سے رہتے ہوئے اپنے خاندان کے لوگوں کو, اپنے ارد گرد کے لوگوں کی ضروریات کو نہیں سمجھ پاتے, اور دینے کی توفیق پروردگار نے دی ہوئی ہے, اور لوگ اس چیز کو شاید دینا نہیں. مطلب ایک تو لوگوں کا کانسیپٹ یہ بھی ہے کہ جی بس جن کو دے رہے ہیں انہیں کو جانا چاہیے, وہ اور بھی جگہوں سے بہت لے رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ سفید پوش ہے, یا کوئی اگر آپ کو اپنی تکلیف تھوڑی سی بیان کرتا ہے, سم ٹائم آپ کو کسی کے چہرے کے تاثرات, ان کے حالات سے کہتے ہیں نا کہ بیٹھو اور سنو, تو شاید پتہ چل جائے آپ کو تکلیف پتہ چل جاتی ہے. وہ سننے والے ہمیں نہیں ملتے, ہم سننے والے جو ہے وہ بہت زیادہ مل جاتے ہیں, اور سننے والے نہیں ملتے. اس لیے لوگوں کے پاس بیٹھنا, کیوں کہتے تھے کہ پہلے ٹائم میں مسجدوں میں جاؤ, وہاں پہ جب گیدرنگ ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے آپ کو کہ کون کتنی مطلب تو مسائل ڈسکس ہو جاتے ہیں. لوگ آگے پیچھے کے لوگوں کو نہیں کہتے, لیکن ایک مولوی کو کہہ دیا, یا کسی کی بیٹی کی شادی ہے, کسی کے گھر کے حالات معاملات, بچے کی تعلیم ہوگی, بہت سی ایسی چیزیں ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو آپ کے معاشرے میں کچھ جگہیں ایسی ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کی سٹنگ ہو, اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں پہ اس کو یہ تکلیف ہے, یا یہ اس چیز کی پہنچ رکھتا ہے, یہ دے سکتا ہے. اگر آپ دے سکتے ہو تو, اور آپ توفیق رکھتے ہو تو انکار نہ کرو. کچھ نہیں دے سکتے تو اس کو اتنی حوصلے افزائی نہیں, تو آپ اس کے لیے محنت یا کوشش تو کر سکتے ہیں. کوشش کرنے سے آپ کو کچھ اس کو بھی محسوس ہو کہ یہ میرے لیے تھوڑی سی پین لے رہا ہے, تھوڑا سا میرے لیے کچھ کر رہا ہے. آپ ڈھونڈے, آج کل کی جس طرح کی NGOs ہیں وہ کام کرتی ہیں. آپ شاید اس تک رسائی رکھتے ہو, وہ دوسرا بندہ وہاں تک رسائی نہیں رکھتا. ہماری گورنمنٹ کے اتنے سارے ادارے ماشاءاللہ سے بن چکے ہیں, تو ان سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے, لوگوں کی ضروریات کو سمجھنا چاہیے, اور اگر آپ کی پہنچ ہے تو اس کو ضرور یوٹیلائز کرنا چاہیے. کیونکہ کچھ لوگوں کی پہنچ ہوتی ہے لیکن لوگ اس مقصد کو استعمال نہیں کرتے. ہماری گورنمنٹ اتنے اچھے لون دے رہی ہے, لوگوں کو اویئرنیس ہے, لیکن لوگ دوسروں کو نہیں بتاتے. مطلب میں اس کا بھلا نہ ہو جائے. تو میں کہتی ہوں کہ ان چیزوں کو بہت آپ کو چاہیے کہ آپ معاملات کی بات آ جاتی کہ اس کے پاس نہیں آئے, یہ اتنا میں ہے, اتنے میں ہی ہے, تو ان چیزوں کو نہیں کریں. آپ چیزوں کو اگلے کے لیے کوشش کریں, زیادہ بہتر ہوگا. آپ دوسرے کے لیے اچھا سوچیں گے تو آپ کے لیے اچھا ہوگا. آپ کی طرف آتے ہیں روبینہ ایوب صاحبہ, یہی سوال آپ کی طرف بھی میں لے کر آتی ہوں کہ اس وقت دیکھیں نا, ہمارا اسلام بھی کہتا ہے کہ مزدور کی جو مزدوری یعنی کہ اس کی اجرت ہے, وہ اس کے پسینہ خشک ہونے سے پہلے آپ اس کے ہاتھ میں رکھ دو. اس وقت ہم کیا کرتے ہیں, کسی مال میں جاتے ہیں, کہیں ہم نے شاپنگ کرنی ہو, بنا بحث کیے ہم جو ٹیگ پہ پرائز ہوتی ہے ہم اس کو پے کر دیتے ہیں. بٹ اگر ہم مارکیٹ جا رہے ہیں, کسی سے ہم کچھ خرید رہے ہیں, کسی ٹھیلے سے جو ریڑھی والا ہے اس سے 10, 20, 50 روپے, 100 روپے کے لیے ہم جو ہے وہ بحث کرنا شروع کر دیں گے. ایون کچھ معاملات بھی آپ نے سنے ہوں گے, انسیڈنٹ ہوئے کہ 30 روپے کی وجہ سے لوگوں کی جانیں جو ہے وہ چلی گئی. تو غریب کے ساتھ ہی ہم متھا کیوں لگانا شروع کر دیتے ہیں, بحث کیوں کرنا شروع کر دیتے ہیں, جبکہ آپ جتنا اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے, جتنا اس کے بندوں کا خیال کرو گے, اللہ اتنی ہی آپ پہ مہربان ہوتا چلا جائے گا. ہم اس کانسیپٹ کو کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ ہم جو ہیں وہ ایک دوسرے کے حقوق نہیں سمجھتے. اس میں رشتہ داروں کے معاملات کے اندر رشتہ داروں کے حقوق بھی ہیں,
अभी जैसा कि कंदील ने कहा कि यतीमों के हुकूक भी हैं, मस्कीनों के हुकूक भी हैं। यतीमों के हुकूक की अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा, अम्वाल यतामा, जो लोग यतीमों का माल जो है जुल्मन नाहक खाते हैं, तो वो लोग जो हैं फी बुतूनिहिम नारा, अपने पेटों के अंदर आग भरते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके मुतालिक फरमाया कि मुसलमानों में सबसे ज़्यादा बेहतरीन घर जो है वो है जहाँ पर किसी यतीम की परवरिश हो रही हो, और मुसलमानों में सबसे ज़्यादा बदतरीन घर वो है जहाँ पर एक यतीम पल रहा हो लेकिन उसके साथ बुरा सलूक किया जा रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर एक यतीम बच्चे के सर पर हाथ रखे तो आपके हाथ के नीचे जितने भी बाल आएंगे तो अल्लाह ताला हर बाल के इवज़ जो है वो आपको नेकियां अता फरमाएंगे। हाँ, देखिए कितना खूबसूरत इस्लाम है कि आपके हर काम के बदले वो आपको अजर दे रहा है, अजर मिल रहा है, नेकियां मिल रही हैं। और हाँ, एक सूरत में आप यतीम का माल खा सकते हैं कि उसकी इजाज़त से आप उतना ले सकते हैं, ये नहीं कि आप अपनी तिजोरियां भरनी शुरू कर दें। ऐसे ही रिश्तेदारों के हकूक़ आ जाते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में रिश्तेदारों के हकूक़ के बारे में भी फरमाते हैं कि वज़िल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन, ये आयत आपने पढ़ी होगी कि रिश्तेदारों के साथ एहसान करो। रिश्तेदारों के साथ सबसे बड़ा एहसान यही है आप उनकी ज़रूरत पूरी करें। जैसे कि अभी कंदील ने बात की कि बाज़ लोग जो हैं वो अपने चेहरों से पहचाने जाते हैं, हमें खुद उनको ढूंढना पड़ता है। तो लेकिन रिश्तेदारों में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मदद, ऐसे होते हैं जिनकी मदद इंसान करता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो जहालत पर उतर आते हैं। आप उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं लेकिन वो आपके साथ, ये बात भी हमें जो है हदीस से पता चलती है कि आप उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं लेकिन वो आपके साथ, जितना आप उनके साथ अच्छा सलूक करते हैं वो उतनी ही ज्यादा जहालत। में हम बात करें कि इस्लाम देखिए कितना खूबसूरत है कि हर चीज को डिफाइन करके, यहाँ पे भी इस मारे में भी इस्लाम कहता है ना कि जिसके साथ तुम अच्छाई करो या एहसान करो उसकी शर से बचो, उसके शर से बचो। यही अल्लाह के रसूल ने उस शख्स से फरमाया कि अच्छा अगर तुम अपनी बात में सच्चे हो तो फिर अल्लाह ताला तुम्हारे साथ एक फरिश्ता जो है वो मुकर्रर करेगा जो तुम्हें उनके शर से बचाएगा। तो वो लोग जो हैं वो अपने मुंह में अंगारे रख रहे हैं, यानी वो दोज़ख की आग अपने लिए खुद तैयार कर रहे हैं। तो ये इस्लाम के अंदर जो जितने भी मामलात हैं उसके अंदर सारे जो हैं ये हुकूक व फ़राइज़ ही हैं जो कि हमने अदा करने हैं। इवन के जो लोग दुनिया से चले गए हैं इस्लाम के अंदर उनके भी हकूक हैं। उनका सबसे बड़ा हक है कि उनको अच्छे लफ्जों से याद किया जाए। हम उनकी भी बुराइयां करते हैं। अल्लाह अकबर, हम उसके पीठ पीछे बुराई कर रहे थे, ये यहाँ पे मेरे साथ बुरा किया, इतना मेरा माल खा गया, वो जाने वाला तो चला गया, उसकी मगफरत के लिए डेफिनेटली हमें दुआ करनी चाहिए। कंदील आपकी तरफ आते हैं, इस्लाम हमें सफाई का हुक्म देता है, दर्स देता है और सफाई को निस्फ ईमान भी करार दिया गया है। तो क्या इस वक्त बीइंग अ मुस्लिम, चूँकि इस्लाम को एक मिसाली दीन, इस्लाम ने हर छोटी बड़ी चीज़ के अंदर, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ जिस पे अमल करके इंसान जो है वो खसारे में जाए। अगर इस्लाम ने जो असूल आपको दिए हैं ज़िंदगी गुजारने के, अगर आप उस पर अमल करते हैं, चाहे वो छोटा मामला है बड़ा है, आप हमेशा नफ़े में जाते हैं, वो आपके फ़ायदे की चीज़ होती है। तो यहाँ सफाई का अगर मामला है तो उसमें भी इंसान के फ़ायदे की ही बात की गई है कि वो ये जो गंदगी है इससे दूर रहता है, अपने आप को पाक साफ रखता है। तो क्या मौजूदा दौर के अंदर इस निस्फ ईमान यानी कि सफाई को हम समझ रहे हैं, हम इस पे अमल करते हैं, अडॉप्ट किए हुए हैं हम? मैं विश इस पे तो मैं अगर अपनी पर्सनल बात बताऊं तो मैं खुद भी जो है वो बड़ी सफाई पसंद किस्म की और बड़ी डिसिप्लिन वाली चीज़ को मतलब पसंद करती हूँ। और अगर हम अपने मौजूदा दौर को भी अगर देखा जाए तो हमारी गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे ऐसे अदारे बना दिए हैं जो हमारी मतलब के माशरे को साफ रखना। उसके अलावा अगर हम घर की तरफ जाएं तो कुछ ख़वातीन में ये आदत होती है कि वो बड़ी डिसिप्लिन वाली चीज़ को जहाँ से उठाया फिर वो अपने बच्चों में भी वही चीज़ डेवलप करती हैं और ये बहुत बड़ी अच्छी खसूसी चीज़ होती है। अगर वर्किंग वुमेन है तो मेरे ख्याल में वो इन चीज़ों को ज़रा ज़्यादा मैनेज करती है। आजकल की तो आप रील्स में भी देख रहे हैं जी कुकिंग के, और वो अपने घर को नीट करी, अपने घर को मैनेज करी। तो मेरे ख्याल में जो औरतें इस चीज़ की तरफ नहीं आती वो उनको देख के भी अपना कॉन्सेप्ट बना सकती हैं कि अपने घर को मैनेज किस तरीके से किया। और इससे बड़ी अच्छा है कि औरत भी बड़ा फ्रेश रहती है और उसकी माइंड फ्रेश रहता है, वो अपने घर की चीज़ों के ऊपर भी फोकस करती है और अपने घर में रहते हुए अपने घर की जिम्मेदारियों को समझना। जाहिर है जब एक शोहर बाहर से कमा के आ रहा है तो उसको जब घर के अंदर एक नीटनेस मिल रही है
ایک عورت کے اندر بھی نیٹنس. اچھا اس میں یہ نہیں کہ آپ اپنے صرف گھر کو صاف رکھ رہی ہیں, آپ کی اپنے اندر صفائی بھی, اپنی صفائی. بالکل. اسلام نے آپ کو اپنی صفائی, اپنی نیٹنس, اپنے اندر کا پاک رہنا, صاف رہنا, 5 وقت کی نماز, وضو, پاک رہنا, ان سب چیزوں کو یہ جو وضو 5 وقت ہم کرتے ہیں یہ ایکچولی ہماری صفائی ہے, ہماری نیٹنس ہے. مطلب کہ اگر ہم 5 وقت اپنی ان چیزوں کو ہی کلیئر کر لیتے ہیں تو میں بھی آئی تھنک سو کہ ہمیں کہیں پارلر اور ان چیزوں پہ بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی مطلب 5 وقت اپنے آپ کو صاف رکھا جا رہا ہے, اور یہ کہ ہم نے اپنے خدا کے آگے سجدہ ریز ہونا ہے. اور سیکنڈ ہمارا کانسیپٹ یہ ہے کہ ہماری اپنی نیٹنس بھی ہو رہی ہے, اور پھر وہ نور, پھر وہ جو عبادات سے ہمارے اندر نور, ہماری تسبیحات سے. جناب فاطمہ الزہرا روحانیت کے طور پہ بھی بالکل, جناب فاطمہ الزہرا نے ایک دفعہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں گھر کے کاموں سے بہت تھک جاتی ہوں, تو مجھے بھی کوئی لونڈی یا کوئی کام کرنے والی دی جائے. تو رسول خدا نے ان کو تسبیحات دے دی, کہ جب تحفہ دے دیا کہ فاطمہ تم ان کو ادا کرتی رہو, ان تسبیحات کو پڑھتی رہو, تو تمہارے اندر تھکاوٹ نہیں ہوگی. تو میں کہتی ہوں کہ جب آپ کام کر رہے ہیں تو اور کچھ نہیں تو آپ درود شریف, کوئی تسبیح یا سلاموں کی, کسی بھی چیز کی آپ کو لگتا ہے کہ میں پریشان ہوں یا میں کچھ ہوں, درود سب سے بہترین عمل ہے. تو آپ وہی پڑھنا شروع کر دیں, آپ کو اپنے گھر کے کام بھی خوبصورت لگیں گے. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا, ساتھ دعا پڑھنا, پھر کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونا, دعا پڑھنا, سونے کی دعا, جاگنے کی دعا, گھر سے نکلنے کی, گھر میں داخل ہونے کی. دیکھیں بچوں کو اسکولوں میں, میرا اپنا بیٹا ہے, اس کو اسکول میں اس کی میڈم جو ہے وہ لکھ کے دیتی ہے کہ اس کو سونے کی دعا یاد کروانی ہے, جاگنے کی دعا, کھانے کی دعا. تو میں یہ بتا رہی ہوں کہ ان سے نا بچوں کے اندر, گھر میں, معاشرے میں ان چیزوں کو, اگر ایک عورت اس چیز کو اپنا لے, نیٹنس کو اپنا لے, صفائی کو اپنا لے, کہ ہمارے مذہب نے صفائی کی طرف بہت جو ہے وہ رجحان دیا ہے, اس سے آپ کا گھر پاک و صاف رہتا ہے, فرشتے اترتے ہیں, عبادات کرنے میں آپ کو سکون میسر ہوتا ہے, نیٹنس محسوس ہوتی ہے, تو آپ جو ہے وہ بڑے پرسکون رہیں گے, آپ کا ماحول بہت اچھا رہے گا, آپ کی ہیلتھ بہت فریش رہے گی. آپ جب ان سب چیزوں کو اپنانا, اگر ہم آج کے دور حاضر سے چیزیں بہت سی اپنا رہے ہیں تو اس میں یہ بہت چیز آج کل بہت ان ہے یہ چیز, تو اس کو اگر ہم اپنا لیں تو ہمارے اندر کی جو صحت ہے وہ بھی بہت اچھی رہے گی, ہمارے اندر کی فریشنس بھی بہت اچھی رہے گی. جسمانی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے جو ہے وہ ہم پاک صاف ہوں گے, فریش ہوں گے. روبینہ صاحب آپ کی طرف آتے ہیں, موجودہ دور کی ہم بات کرتے ہیں, تو کیا اس میں جو اسلامی اصول ہیں اس پہ عمل کرتے ہوئے جن مسائل کا, جن مشکلات کا ہمیں اس وقت سامنا ہے, خواہ وہ روحانیت کے لحاظ سے ہو, خواہ وہ فائنینشلی ہو, ریلیشنز کے لحاظ سے, اوورآل اپنی لائف میں جو ہمارے معاملات چل رہے ہیں ان کے لحاظ سے جتنی بھی مشکلات ہیں, ان کا حل مل سکتا ہے, نکالا جا سکتا ہے؟ نکالا جا سکتا ہے اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. قرآن پاک ہمیں ایک بہترین نظام زندگی جو ہے, یعنی اس کے متعلق ایک بہترین لائحہ عمل جو ہے وہ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. سب سے پہلے قرآن جو بات کرتا ہے وہ عقیدہ توحید کی بات کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس میں, اللہ تعالیٰ کی ذات میں, اللہ تعالیٰ کی صفات میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو دنیا کا نظام جو ہے وہ درہم برہم ہو جاتا. تو ایک ایمان باللہ, ایمان بالآخرت اور ایمان جو ہے بالرسالت, یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ انسان کے اندر جو ہے اگر پیدا ہو جائیں گی تو باقی مراتب جو ہے وہ انسان آسانی سے طے کر لے گا. کیونکہ ایک تو انسان کی دیکھیں دنیا میں جسم کی غذا جو ہوتی ہے وہ کھانا پینا ہے ہمارا, ایک روح کی غذا بھی ہوتی ہے جس پر ہم توجہ نہیں دیتے, اور روح کی غذا جو ہے یہی عبادات ہیں, 5 وقت کی نماز ہے, تہجد کی نماز ہے. پھر بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں کیونکہ بڑا اہم پوائنٹ ہے یہ کہ ہم نے زندگی کے تمام مشکلات کا جو حل ہے وہ کس طرح سے نکالا جا سکتا ہے, اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ بریک کے بعد ساتھ رہیے. کم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ہم بات کریں, اسلام ایک مثالی دین, اور اس کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے, اس کو اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے. پریکٹیکل جب تک ہم اس میں ان نہیں ہوں گے, ڈیفینیٹلی ہماری زندگی کے جو مسائل ہیں, جو مشکلات ہیں, ان کا حل جو ہے وہ ممکن نہیں ہو سکتا. اسی کو آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اسلام نے آپ کو پوری زندگی گزارنے کے جو ہے نا ایک پراپر اسکیجول آپ کا سیٹ کر کے دے دیا, بٹ ہم اس کو نہ سمجھ پا رہے ہیں, نہ فالو کر پا رہے. دیٹس دا ریزن کہ ہم بے شمار مسائل کا ہمیں سامنا ہے, ہم اس میں ہم نے خود کو جکڑ لیا ہوا. اسی پہ بات کریں کہ بے نصب یہی ہمارا کوشچن بھی تھا کہ جو ہم نے اپنے آپ کو انتہا کے مشکلات میں ڈال دیا ہوا ہے, ان مشکلات کا حل جو ہے وہ تبھی ممکن ہوگا
جب ہم اسلام کے اکارڈنگ یعنی کہ اسلامی اصولوں پہ عمل پیرا ہوں گے. جی بات مکمل کر لیں. بات یہ ہے کہ ہم جو ہے اسلام کو بہت مشکل، بھی یہ بات ہوئی تھی تھوڑی دیر پہلے کہ ہم نے اسلام کو بہت مشکل بنا دیا ہے. ایک مرتبہ کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو فرمایا کہ یا رسول اللہ فلاں جو مسجد کا امام ہے وہ نمازیں بڑی لمبی لمبی پڑھاتا ہے، ہم تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کام سے آتے ہیں اور یہ لمبی لمبی نمازیں جو ہیں پڑھانی شروع کر دیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امام مسجد کو بلایا اور اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تم نے اپنی نماز جب الگ سے پڑھنی ہوتی ہے تم وہ لمبی پڑھا کرو، لوگوں کو چھوٹی نماز پڑھایا کرو. میں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہوں، تم لوگوں کے لیے دین میں جو ہے وہ مشکلات پیدا کر رہے ہو. اسی طرح ہم دیکھیں کہ نماز جو ہے بعض لوگوں کو نماز جو ہے اس کا حکم بار بار دینا پڑتا ہے لیکن وہ نہیں پڑھتے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی آسانی رکھی ہے. آپ اگر صحیح حالت میں ہیں تو آپ نماز کو ادا کریں پراپر طریقے سے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے. لیکن اگر آپ کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، آپ نماز جو ہے وہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کے نماز پڑھ لیں. آپ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کے نماز پڑھ سکتے ہیں. اسی کتنی آسانی پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اسی طرح آپ اشاروں سے پڑھ سکتے ہیں، اشاروں سے بھی پڑھ سکتے ہیں آپ بالکل. بلکہ اگر یہ بھی آپ کی طاقت نہیں ہے تو آپ خاموش ہو جائیں. جب اذان ہو رہی ہوتی ہے تو نماز کے جو الفاظ ہیں وہ آپ اپنے ذہن میں دہرا لیں تو آپ کی نماز تو تب بھی ہو جائے گی. تو وہ ہے نا، کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ تو ہی نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں. تو یہاں بھی معاملہ کچھ ایسا ہی ہے. پر اسی طرح اگر ہم حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ حج جو ہے وہ صاحب استطاعت پر فرض ہے. لیکن اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو حج آپ پر فرض نہیں ہے. ہاں اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ کے پاس اچھی صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، تو پھر آپ حج بدل جو ہے وہ کرا سکتے ہیں، یعنی اپنی جگہ کسی کو حج جو ہے وہ کرا سکتے ہیں. یعنی اسلام جو ہے اس میں کسی کی چاہے وہ عبادات ہوں چاہے وہ معاملات ہوں، اسلام جو ہے اکثر کافر لوگ کہا کرتے تھے یا یہود اور مشرکین کے اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا ہے. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا. جب ہمارے سامنے فتح مکہ کی مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے روز ازل کی طرح عیاں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو آپ دیکھیں کہ مکہ کے لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا آپ کے ساتھ. آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی، لیکن آپ نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو آپ نے جو ہے وہ جو مکہ میں قدم رکھتے ہی آپ نے کہا لا تسریبا علیکم اليوم، کہ آج کے دن تم سب جو ہے وہ آزاد ہو، یعنی تمہارے سے کوئی مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اور ابو سفیان کے بارے میں کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا اسے امان دی جائے گی. بالکل. جی قندیل صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، آخری کچھ منٹس ہیں. مجھے بتائے گا کہ اگر دنیا اسلام کی اصل تعلیمات جو ہے اس کو سمجھ لے، اس پر عمل کرنا شروع کر دے، تو کیا انسانی معاشرے کی وہ جو جن قدروں کی ہم بات کرتے ہیں اس کو سمجھ سکتے ہیں یا وہ بہترین ہو سکتے؟ پیغام کے طور پہ اس کو ایلیبریٹ کر دیجیے. اور ایک بات کہ ہم اسلام کی طرف ضابطۂ حیات ہے، اصول ہیں، قائد ہیں، عدل انصاف ہے، لیکن اسلام میں ایک بڑی خوبصورت چیز ہے امر بالمعروف، جس کی طرف ہم لوگ نہیں آتے. حق کو حق کہیں، گناہ کو گناہ کہیں، باطل کو باطل کہیں، شرک کو شرک کہیں، حسد کو حسد کہیں. اگر آج کے دور میں امر بالمعروف ہونا شروع ہو جائے تو اسلام کے اندر رہتے ہوئے جو چیزیں ہیں وہ بڑی کلیئر ہو جائیں گی. آپ جب ان سب چیزوں کے اوپر سٹینڈ بائی ہو جائیں گے، اعتقاد بہت بڑی چیز ہے. توحید اور اعتقاد پہ بڑا عمل کرنے کی طرف توجہ دی گئی ہے. تو جب ہم اسلام میں ان سب چیزوں کو فالو کرنے لگ جائیں گے نا، بہت مشکل ترین طرح سے اسلام کو قبول نہیں کیا گیا. اسلام بڑی خوبصورتی سے ہماری طرف آیا گیا ہے اور بڑے آرام تسلی کے ساتھ ہم تک پیش کیا گیا ہے. ہمیں تھالی پہ پیش کر کے دیا گیا ہے اسلام، ہر چیز سے مطلب کہ ہم لوگوں تک پہنچا دیا گیا ہے. لیکن ہم نے ان چیزوں کو اپنانا، ان کے عقائد کو اپنانا، ان کانسیپٹ کو اپنانا کس طریقے سے، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے، ہم نے اسلام کو کس طریقے سے سمجھنا ہے، ہم نے اسلام کے اصولوں پہ کس طریقے سے چلنا ہے. صرف یہ نہیں کہ آپ نے جب آپ کو اپنا ٹائم آیا تو آپ نے اسلام کی طرف چلنا شروع کر دیا یا آپ نے اسلام کے کانسیپٹ کو اپنانا شروع کر دیا. اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر چیز کو اپنائیں تو آپ بڑی خوبصورتی سے دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں. بالکل. روبینہ ایوب صاحبہ، آج کے پورے پروگرام کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟
मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि अक्सर हम पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं, तो हमने अगर पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है तो हमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत की थी, उस वक्त जब लोग मुसलमान हुए थे, मुख्तलिफ कबीले के लोग, औस और खिजरज और दूसरे कबीले के लोगों ने जब इस्लाम कबूल किया था और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो लोग हाज़िर हुए थे, तो उन्होंने जिन चीज़ों पर अल्लाह के रसूल से बैत ली थी, तो वो चीज़ें क्या थी कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम बुराइयों का इर्तिकाब नहीं करेंगे, जना नहीं करेंगे, चुगली और गिबत नहीं करेंगे, वादों को पूरा करेंगे, और इस तरह की जो चंद बातें हैं वो बयान की गई। यानी एक मुकम्मल दस्तूर था जिस पर चल के, यानी नमाज रोज़े की बात नहीं की गई, पहले मुआशरे के अंदर से बुराइयों को ख़त्म करने की बात की गई, उस पर अहद लिया गया, बैत ली गई। तो आज के दौर में हम भी अगर इन चीज़ों को अपने जहन में रखें, इन चीज़ों को अगर हम जो है अपने बच्चों की सही तरबियत करें, उन्हें अच्छे और बुरे की तमीज़ अगर हम समझाएं, तो यकीनन, क्योंकि अफराद से जो है ख़ानदान बनता है, ख़ानदान से फिर कौमें बनती हैं, पूरा माशरा बनता है। ये स्टेप बाय स्टेप जो है ये चीज़ें जो अमल में आती हैं तो एक पूरा माशरा बनता है। और जब हम इन चीज़ों को अपने जहनों से, बच्चों के जहनों को इन चीज़ों का फ़र्क बताएंगे, अच्छे और बुरे की हम आपके पास तश्कील दे सकेंगे। बिल्कुल हम अपने आप को दायरे इस्लाम में रहते हुए जो है बाकी मज़हबों के कॉन्सेप्ट, बाकी चीज़ों के ईस्ट वेस्ट, ये इन सब चीज़ों को अगर अपने दिमाग से निकाल दें, अगर हम इन चीज़ों को अपने दिमाग से निकालते हैं और इस्लाम के दायरे में रहते हुए एहकाम पे, और रसूल खुदा ने जो हम तक पैगाम पहुंचाए, करबला से हमें जो दर्स मिला, ख़वातीन को अगर हम उसको फॉलो करना शुरू कर दे तो हमारी ज़िंदगी बड़ी सुकून से हो सकती है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। मुकम्मल दीन की तरफ जो है वो इस्लाम जो है, नो डाउट नाज़रीन, एक ऐसा दीन है जो इंसानियत, अदल, मोहब्बत और अमन का जो है वो हमें दर्स देता है, और यही हमें सिखाता है कि ज़िंदगी सिर्फ इबादत का नाम डेफिनेटली नहीं है, बल्कि अच्छे अखलाक, सच्चाई, इंसाफ और दूसरों के हकूक़ की पासदारी ही हकीकी ईमान की सच्चाई की अलामत है। और इसी को हमें समझने की ज़रूरत है। अगर इंसान जो है वो इस्लाम की असल रूह को समझ ले, इस पर अमल करे, तो डेफिनेटली नाज़रीन इंसान की जो अपनी ज़िंदगी है वो बेहतर हो सकती है। ना सिर्फ अपनी ज़िंदगी बल्कि ये पूरा मुआशरा जो है ये अमन का गहवारा बन सकता है। इसी पैगाम के साथ हमें इजाज़त दीजिए, लेकिन जाने से पहले हम मदीहा से इख्तितामी कलाम ज़रूर सुनेंगे। जी मदीहा, बिस्मिल्लाह कीजिए। सबाद रे मुस्तफा ते जाके कभी दरूद सलाम मेरा, सबाद रे मुस्तफा ते जाके कभी दरूद सलाम मेरा, नबी देख दुआ सज का के कभी दरूद सलाम मेरा, नबी